देखते आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। ਬਸ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ मैंने बब्बर शेर आ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ। इस तरह के लोग ना कहीं झगड़ा हो रहा हो ना, बस यही दुआ करते रही, या अल्लाह इन्हें चुके सी घड़ी डिग पवे ना। दुश्मनों ने बेपनाह फायरिंग की। मैंने कहा आपने बदला नहीं लिया? कहते बदला तो मैं लेके आया हूँ। मैं कहा कीता की? कहता उन्होंने केबल कटवाती। ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਖੰਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਫਰੂਟ ਲੈ ਗਏ। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की खास मेहमान को, एक ज़बरदस्त एक्ट्रेस जो कि साल से हर कैरेक्टर उतना ही जज्बे से परफॉर्म कर रही हैं जितना उन्होंने पहली दफ़ा किया था। मोहतरमा सबा फैसल। माशाल्लाह जी, वेलकम टू द शो जी। बड़ी बहुत खुशी हो शुक्रिया। रही है। हमारी आज की मेहमान सबा फैसल टीवी ड्रामों की पसंदीदा अदाकारा है। ये पहले भी हमारी आंखों का तारा थी और अब भी ये जहां दीदा सितारा है। वक्त कितना सुहाना था आहा, जब आपने गाया गाना था। हमें भी बेटे की शादी पे बुला लेती आप ही, हमने कौन सा दूल्हे का हार तोड़ के भाग जाना था। आप सवापा इसका जवाब अगर देना चाहें। वो आजकल हार कोई पहनता ही नहीं है ना वलीमे पर। ये इसलिए उन्होंने आपको बुलाया ही नहीं कि आपका दिल खराब ना हो हार के बगैर वाला दूल्हा देख के। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 6 ਦਿਨ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ कि किंज तोड़ना तो केड़ी कंट अपनी। एग्जैक्टली। मगर सवाबा क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मसरूफियत में से टाइम निकाल कर आई और इतना आपका बिजी टाइम चल रहा था। अभी आपको बहुत चल मुबारक रहा हो। है अभी भी चल रहा है। अच्छा, अभी यानी कि रसूमात और वो खत्म नहीं हुई है सारा कुछ? बस अब वो शुरू हो जाएंगे ना, डिनर्स, ओए होए होए, मिलना मिलाना। पहले हमने मधु किया, अब लोग मधु करेंगे। मधु करेंगे, ठीक है। तो उसकी तैयारियां भी हैं। तो ये आपने अपने ड्रामों को भी होल्ड पे रखा हुआ है सारे? जी मैंने मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम 1 माह की छुट्टी ली है। 1 महीने की छुट्टी पर हूँ मैं। फर्स्ट टाइम लिया आपने? फर्स्ट टाइम लिया इतनी। तो कैसे लग रहा है आपको वैसे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घर पर रहना, और स्पेशली ये आजकल जो मौसम है, ये मैंने लाहौर का एंजॉय नहीं किया था कई सालों से। तो आजकल मैं इस आपको वेदर क्या को, फील हो रहा था घर कि को, फेफड़े जो हैं वो तरोताज़ा हो गए हैं तो मैं खराब करने के लिए एंजॉय करूं? हाँ वैसे बात तो सही है स्मोक का, लेकिन वो एक ठंडक भी है ना। ठंडक लेकिन वाला बड़ी मौसम बात जो है, आपको 1 महीने की छुट्टी मिल गई। मिल गई बस। ठाकुर साहब को डॉक्टरों ने सिर्फ 1 दिन की दी है। लेकिन 1 महीने की छुट्टी के लिए मैंने कोई 6-8 महीने बहुत काम किया। माशाल्लाह। अपने प्रोजेक्ट्स जो ख़त्म करवाए, कोई नए प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए, और उसके बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। कोई मुझे फ़ोन नहीं आ रहा सेट से कि भाई वो ऑन एयर है और कुछ सीन्स रह गए हैं, आप आ जाएं, जल्दी आ जाएं। सबको पता है कि 1 महीने के बाद ही आएंगी ये। तो मैं सब ड्यूटी अपनी पूरी करके रिलैक्स। अभी जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखी हैं आपके बेटे की शादी की, उसके ऊपर हुमायूं सईद से लेके आपके जो आखिरी बेटे किसी ड्रामे में बने होंगे वहाज तक जी तमाम बेटे मौजूद थे आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे एक मुझे बात बताइए, ये इतने ज़्यादा आप एक्टर्स के साथ ये कर चुकी हैं कैरेक्टर, कोई इनमें से फेवरेट है आपका? फेवरेट बेटा? फेवरेट बेटे मैं आपको बताऊं, वैसे सारे ही बहुत अच्छे हैं। दानिश मुझे बहुत पसंद है। दानिश तैमूर। मुझे एहसन बहुत पसंद है, शादी पर नहीं आया, मसरूफ होगा। एहसन खान। हाँ। उन्होंने तो कार्ड मेनू दे देंगे, मैं आ जाना। कार्ड मैंने किसी को भी नहीं भेजा, फोन पर ही व्हाट्सएप किया। नहीं आप ही ने ना व्हाट्सएप पे उन्होंने कार्ड भेजा एहसन भाई ने, उन्होंने व्हाट्सएप पे इस्लामी भेज दी। अच्छा, तो एहसन और दानिश हैं? दानिश हैं, एहसन है, समी है, मुनीब भट्ट है, बिलाल अब्बास है, और फिर ये वहाज है। सारे ही बच्चे सब ही मुझे बहुत पसंद। सर इतने स्टार शायद किसी ऐसी शादी पे इकट्ठे हों जितने। जी मैं बल्कि आप लोगों के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगी, जावेद शेख से लेकर हुमायूं सईद से लेकर। नहीं वो मेरे पसंदीदा शौहर हैं।
اس سے پہلے کہ شیخ صاحب خوش ہوتے نہیں، شیخ صاحب آپ نے وہ رول نہیں کیا ہوگا. سب سے زیادہ ویسے آپ کی پیئرنگ کس کے ساتھ ہوئی ایز اے ہسبینڈ کے رول میں؟ کون جی شیخ صاحب کے ساتھ بہت کیا میں نے، پھر وسیم عباس صاحب کے ساتھ، ابھی بلکہ علی طاہر کے ساتھ چل رہا ہے آج کل ایک ڈرامہ، تو علی طاہر کے فادر کے ساتھ بھی کیا میں نے، اور اب علی طاہر کے ساتھ بھی، وہ بھی میرے شوہر بنے، اب علی طاہر بھی شوہر بنے، پہلے نعیم طاہر شوہر بنے اور اب پھر علی طاہر شوہر بنے. آپ وہیں کی وہیں کھڑی ہیں، پیچھے میں الحمدللہ وہیں کی وہیں سے ریلا ہی جا رہا ہے، جوائن کیے جا رہا ہے اور آگے چلتا جا رہا ہے. ویسے کیسا لگتا ہے کبھی آپ کو آئرونیکل لگتا ہے یہ بات کہ یہ؟ میں بہت اچھی لگتی ہے، میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں، مجھے کبھی بھی برا نہیں لگا کہ میں ماؤں کا کیریکٹر کر رہی ہوں، ساس کا کیریکٹر کر رہی ہوں. پہلے ڈرامے کے بعد سے میرے خیال سے 2-3 ڈرامہ شروع کر دیا تھا اور میں بڑی خوش ہوں. ڈرامہ تھا ساس بھی کبھی بہو تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جب آپ وہ بہو تو ساری ہوتی ہیں ساسیں، کبھی بہو بھی ہوتی ہیں. ہاں جی آپ بھی تو بہو تھی. جی میں بہت اچھی بہو تھی. تھوڑا سا کوئی یہ سننا چاہ رہے تھے وہ کہ میں بہت اچھی بہو تھی، بہت اچھی بھابھی تھی، اور بیوی تو ہوئی اچھی، اللہ پاک آپ کو الحمدللہ. صبا جی اکثر آپ ڈراماز میں سخت ساس کا رول پلے کرتی ہیں، اصل زندگی میں آپ کیسی ساس ہیں؟ وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن ایکچولی میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. اب دوسری بہو آئی ہے تو میرے خیال میں اسے ڈھکے چھپے کے بڑے جواب ملیں گے سب کو، لیکن میں ہیپی ہوں. دیکھیں فرسٹ ایکسپیرینس جب ہوتا ہے نا زندگی میں کسی بھی ریلیشن کے ساتھ، تو اس میں کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں بھی پہلی دفعہ ساس بنی تھی، میری بہو بھی ظاہر ہے کسی گھر میں پہلی دفعہ گئی تھی، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کسی ایک کی غلطی ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ان چیزوں میں بہت غلط ہے. جو ہو گیا اس کی ساری غلطیاں، کیونکہ آپ ہر گھر میں دیکھیں گے نا اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے شاید ہماری چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جنرلی ہم لوگوں کو، جو آپ نے جیسا کہا کہ یہ مسائل ہمیشہ سے چل رہے ہیں، مگر اب ایک پلیٹ فارم مل گیا جس کے اوپر تھوڑا زیادہ جلدی کر لیتے ہیں اس کو بات کرنے میں. جی اس سے اور خرابیاں ہو جاتی ہیں. فوراً بتا دینا اب کہ میرا موڈ ابھی خراب ہے. جی پہلے بھی آپ کا بھی خراب ہوتا ہوگا، سب لوگوں کا خراب ہوتا تھا، مگر وہ بتاتے نہیں تھے اس طرح سے پبلکلی. اب اگر آپ بتا ہی دیں گے کسی کو کہ میرا موڈ بڑا خراب ہے، پھر پوچھیں گے آگے سے 10 لوگ کیوں خراب ہے بھائی، پھر آپ ایونچولی ایک پوائنٹ پہ شاید وجہ بتا دیں، جو کہ پہلے شاید بات ڈیزالو ہو جاتی کہیں پہ. ہاں اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے، یا شاید ہم لوگوں کی ایک نام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، اس چیز کو نیگیٹو وے میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو پتہ نہیں شاید یہ وجہ ہوئی. نہیں وہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے. نہیں پتہ پہلے جیسے ہوتا تھا گھروں میں ساسیں اور بہوؤں کے سلسلے، مجھے لگتا ہے اب ویسے رہے بھی نہیں. ہم جیسی ساسیں جو ہوتی ہیں وہ تو گھر پر نہیں ہوتی، لیکن گھر پر ساسوں کی حکومت تب تک رہتی ہے جب تک ساسیں زندہ ہوتی ہیں. ہم نے ایسا ہی دیکھا. مگر مجھے بتائیں، آپ نے اتنی دفعہ ساس پلے کیا ہے، تو وہ ڈرامے والی جو ساس کے سخت کیریکٹر وہ مشکل زیادہ لگے یا اصل والا؟ اصل والا مشکل لگا. اصل والا مشکل ہے، جبکہ انہوں نے جیسا ریج نے کہا کہ آپ نے ہر قسم کا سخت ترین ساس کا رول بھی کیا ہوا ہے. بالکل ہر انسان کے اندر یہ بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ بھی پلے کریں گی نا اگر انہیں کوئی ڈرامہ آفر ہوگا اور انہیں ایک پاگل کا کیریکٹر دے دیا جائے، یا ان کو ایک لڑاکی عورت یا ایک لڑاکی عورت کا کیریکٹر یہ کریں گی، کیونکہ ہر انسان کے اندر نا ڈھیروں کیریکٹر ہوتے ہیں، تو وہ کیریکٹر کس طرح سے نکلتے ہیں وہ ایک آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے. لیکن اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. میں ماشاءاللہ ہر کسی کی فیوریٹ ہوں، انڈسٹری میں بھی ایسا ہی ہے، میرے اپنے رشتہ داروں میں بھی ایسا ہی ہے، اور ماشاءاللہ میری بہو بھی بہت اچھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے جس کو لوگ اتنی ہوا دیتے ہیں کہ وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن ساس پیار بہت کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا کہ میں اپنے سسرال جاتا ہوں، صرف 2-3 گھنٹے پہلے دیتا ہوں تو پھر دروازہ کھول دیتی ہیں. جو تو میرے ہاتھ فروٹ دا شاپر ہوئے تھے پہلے کھول گیا، ہاں میرا بیٹا ادھر آؤ. اب آپ نے آج گھر جانا ہے، یہ سوچ لیں. اپنے جانا، ساس کی طرف بھی جانا. نہیں، بیگم ہے گھر پر. اللہ وارث ہے.
اس خاوند کو ڈر ہوتا ہے جس نے کبھی پہلے بیوی سے مار نہ کھائی ہو. ویسے یہ ایسا عموماً آپ کے خیال سے ہوتا ہے یا یہ صرف مذاق کے طور پہ اس قسم کا نقشہ کھینچتے ہیں یہ جو ڈرنے ڈرانے والا؟ نہیں یہ نقشہ کھینچا جاتا ہے. اچھا اصل میں کوئی داماد جو ہے نا وہ نہیں، شوہر بھی ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ پتہ نہیں، میرے شوہر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے میں بہت ڈرتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے نا ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے. نہیں ڈرتے آپ کے خیال سے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی سے نہیں ڈرتا بھائی. میرے خیال میں سب کو اپنے حقوق اور فرائض پتہ ہونا چاہیے، تو ڈر ہی نہیں ہے. میں نہیں ڈرتی ہوں فیضی سے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے فرائض کیا ہیں. ہاں میں تو نہیں ڈرتی. مگر ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں بہت. ہاں مرد کہتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا ماحول لائٹ ہو جاتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا لائٹ کہ مرد ایسے کہہ دے نا تو سب لوگ اسے انجوائے کرتے ہیں، تو فیسی ایسے کہہ دیتے ہیں سب میں تو سب انجوائے کرتے ہیں. میں کہتی ہوں خوش ہونا چاہیے سب کو. نہیں میں بھی اتنا ڈرتا نہیں ہوں بس. ہاں بالکل. ہاں جاتے جب مشین لگا لینی، کپڑے دھو دینے ہیں، پھر رہ کے جاتا ہے، رہ کیا جاتا ہے. ہاں صحیح ہے. بہت اچھا ظلم ہوندا جے جڑے خاوند بیویاں نوں کہندے نے کہ جی میری ٹانگے دباؤ. بالکل. اسی اپنی بیوی دی گھٹ کے سوئی دا یقین کر. صبا جی آپ کی سکن بھی بہت اچھی ہے، کوئی سکن کیئر فالو کرتی ہیں؟ اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کیونکہ میں وہ بہت زیادہ سکن کیئر کی پروڈکٹ کی پروموشن کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں میں اسی سکن کیئر کی ویڈیو بھی بناتی ہوں جسے میں خود پر یوز کر چکی ہوں. اس لیے جب آپ لوگ میری کوئی ویڈیو دیکھیں تو میری سکن کے حساب سے وہ چیزیں پرفیکٹ ہوتی ہیں. آپ کو خود پر ٹرائی کرنی ہے، اس کے بعد یوز کرنی. یہ نہیں کہنا کہ صبا نے کہا تھا، اور بہت لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو بات سے لوگ کہتے ہیں یہ صبا نے کہا ہے تو یہ بات صحیح ہوگی. وہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے، لیکن آپ کی سکن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ڈفرینٹ ٹائپ آف سکنس. بالکل ڈفرینٹ ٹائپ آف سکنس کے اوپر. اور ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے ینگ رہنے کا اور لگنے کا راز ہے وہ کیسر پیا کے اوپر بھی آرام ہو سکے. ڈڈو چارجر ٹائپ ہو جو لا کے. ابھی تم خود کہہ رہے ہو اپنے بارے میں. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو لگا کے جیسے آپ نا وہ یوز کرنا، کیونکہ آپ کی سکن اور ہے. میری اور ہے کیا مطلب اچھی نہیں ہے؟ بہت اچھی ہے. ماشاءاللہ میک اپ لا کے دیکھا ہونا تھا پتہ لگا. ویلکم بیک. جی آپ بتائیے. السلام علیکم میم، میرا نام سمین ہے. آپ نے نیوز کاسٹنگ کی ہے، آپ کی نیوز کاسٹنگ اور پہلے کی نیوز کاسٹنگ میں کیا فرق ہے؟ بہت بڑا ڈفرنس ہے. پہلے ہم لوگ بالکل غیر جانبدار ہو کر نیوز کاسٹنگ کرتے تھے. اگر کوئی خوشی کی خبر ہے اسے بھی بالکل اسپاٹ لہجے سے ادا کرتے تھے، اور اگر غمگین ہوتی تھی ایک ہی طرح کا ہمارا لہجہ ہوتا تھا، کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ملازم ہوا کرتے تھے پی ٹی وی کے زمانے میں. اب تو نیوز کاسٹر جو ہیں وہ خوشی کی خبر کو خوشی کے ساتھ اور غمی کی خبر کو اس سے زیادہ اونچے لہجے اور اونچی آواز سے ادا کرتے ہیں. خوشی اور غمی ایون ادروائز جو خبر ہے وہ بھی وہ لگتا ہے بریکنگ نیوز ہے، سارا دن بریکنگ ایک تو نیوز جس پچ پہ بول رہے ہوتے ہیں وہ ایک سلسلہ ہوتا ہے، پھر خبر کو خود ہی اسپائس اپ کرنا بھی. مطلب آپ نے کسی کا کہنا ہے ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا، ان کا نوٹیفیکیشن آ گیا بس. ہاں بالکل سمپل. تو یہی بہت بڑا ڈفرنس. مگر ویسے ایسا ہوتا ہے اب آپ کبھی فارغ بیٹھی ہوئی ہوں گھر پہ اور دیکھ رہی ہوں کہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں؟ میں دیکھ ہی نہیں سکتی ہوں، میں سن نہیں سکتی ان کی. نہیں مجھے ان کا لہجہ، ان کی آواز، ان کی ادائیگی بالکل بھی پتہ نہیں. کیسے پڑھنا کیسے چاہیے؟ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. جب آپ حصہ نہیں ہوتے کسی کو، آپ جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں تو وہ بڑا نارمل رہ کے اور امپارشل رہنا ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امپارشل رہیں. آپ کو بتاؤں ویسے جب میں جتنا عرصہ میں نے خبریں پڑھی ہیں پی 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 اور پی ایم ایل این، ہاں ان کی گورنمنٹ 3 دفعہ آئی. بالکل. آج رات میں بے نظیر کی تعریفیں کر رہی ہوں، کل میں نواز شریف کی فیور کر رہی ہوں، ویری نیکسٹ ڈے میں نواز شریف کے خلاف ہوں اور بے نظیر کی تعریف کروں. لفظوں میں ہوتا تھا، لفظوں میں. باقی ہماری آنکھوں سے، چہرے سے، ہمارے لہجے سے بالکل کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ میں کس کی فیور میں ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس وقت یا خوشی ہو رہی ہے. لیکن ہوں تے زور ہی انہاں لاندے نے خبراں پڑھنے لگا تیز مرچ والا سالن کھا کے آئے. ایسا ہی بالکل بھی ایسا ہو کہ خبر کوئی پڑھنی اور کوئی پڑھ دی. نہیں بڑی دفعہ ہوا ہے. ایک دفعہ تو بھارت کے وزیر اعظم آئے ہوئے تھے اندر کمار گجرال. اچھا. تو ان کی خبریں پڑھتے ہوئے وہ ایک راؤنڈ اپ تھا 11 منٹ کا، اور جس سے وہ آئے بادشاہی مسجد گئے، انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا، پھر وہ ایک راؤنڈ اپ تھا پورا ان کا 3 دن کا. اور پوری اسلام آباد کی ٹیم لاہور میں تھی، اور نیوز کاسٹر پر بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے تب. تو وہ زیادہ خبریں میں ہی پڑھتی تھی، میں ہی سینئر تھی. تو میں نے دیکھ لیا، سنک کر لیا، اور میں جا کے بیٹھ گئی پڑھنے لگی ہوں. اور پوری خبر پڑھ کے جب میں اٹھی تو شیشے لگے ہوئے ادھر پی ٹی وی اگر آپ نے دیکھا ہو. تو میں نے دیکھا ہر افسر جو تھا نا اپنے روم میں فون پر تھا.
میں نے کہا کیا ہوا, میں نے تو پڑھ دیا ساری خبر, اور یہ کیا ہو کیا رہا ہے. مجھے پھر بلایا گیا ادھر MCR میں گئی تو انہوں نے کہا بی بی آپ نے کیا کیا ہے. میں نے کہا میں نے تو پورا راؤنڈ اپ پڑھا, کوئی کہیں فمبل نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا اندر کمار گجرال کتنی دفعہ تھا اس میں نے کہا کوئی 17 دفعہ بولنا تھا. کہتے 17 دفعہ آپ نے بولا ہے انور کمال گجرال. میں نے خود سے سوال کیا کہ میں کتنی ذہین ہوں کہ میں نے نام کیسے سنک کیا, اندر کو انور کر دیا, کمار کو کمال کر دیا, گجرال کو. تو میں 15 دن کے لیے لے آف ہو گئی تھی. لائیو جب ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کی, جیسے گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے کہا چیک تقسیم کریں گے تو آپ VTR میں جائیں, ریہرسل کریں. جب وہ چیک دے رہے ہوں گے نا غریبوں میں, آپ نے اس وقت پڑھنا شروع کرنا ہے. اب میں دیکھ رہی ہوں مانیٹر جب انہوں نے چیک پکڑانا شروع کیا, کیونکہ فلم چل رہی تھی تو میں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے چیک تقسیم کے, وہ میرے جب مانیٹر پر نظر گئی وہ چیک ایسے ایسے واپس لے رہے تھے. VTR میں مشین الٹی چل گئی. اچھا, وہ بجائے دینے کے وزیر اعلیٰ صاحب سب سے چیک لے گئے. ویسے احمد سے آپ کا ایک تو پنکچویلٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی پازیٹیوٹی وہ آپ بہت رکھتی ہیں مینٹین تھرو آؤٹ دا ڈے. جب بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہو دیکھیں کہ آپ بڑی پازیٹیو رہتی ہیں, اینڈ یو آر آلویز لوکنگ فارورڈ ٹو سم تھنگ. کیونکہ مجھے خود سے بہت پیار ہے نا, میں چاہتی ہوں جہاں میں رہوں میں اتنی خوش رہوں کہ میرا چہرہ خراب نہ ہو, ماتھے پر لائنیں نہ پڑ جائیں اور آپ کی صحت اچھی رہے, آپ کے گلو قائم رہے. وہ اسی صورت رہ سکتی ہے اگر آپ پازیٹیو رہیں. مگر نہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے سوہا جی, کیونکہ مطلب سٹریس تو ہر کسی کو انسان کو کہیں نہ کہیں اسٹریس بہت ہوتا ہے, ہمیں کام میں بھی بہت اسٹریس کام میں, مگر ایون ادروائز گھر میں بھی ہوتے ہیں. I think کہ آپ not just women, I mean anyone, کہ آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے آپ کو گھر سے کوئی فلاں خبر آ رہی ہے, فلاں چیز ہو گئی, اس کے ساتھ ساتھ ایک تو کام بھی کرنا اور پھر وہ اسٹریس بھی سنبھالنا, اور دین اس کے بعد تیسری چیز کے کوئی سوچنا کہ یار میں کروں. مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ ہم کو باہر بیرون ملک شوٹ کر رہے تھے فلم کے لیے, تو آپ کو جو بیچ میں ایک دن آف آیا تھا, آپ نے اس پلان بنا لیا ہوا تھا کہ آج میں یہاں جاؤں گی میرا ایک دن آف ہے, اور آپ اکیلے نکل گئی تھی سارے. میں ابھی تھائی لینڈ گئی, ہماری کمرشل تھی, کمرشل میں اتنا ٹائم نہیں دیتے. ایک دن میرا آف آیا, میں نے جو شاپنگ کر سکتی تھی کر لی. اس سے پہلے میں ٹرکی گئی تو بھی مجھے ایک دن کا ٹائم ملا, میں نے ساری گھوم پھر بھی لیا, شاپنگ بھی کر لی. میں کہتی ہوں آپ کو جو ٹائم, جو لمحہ, جو وقت مل رہا ہے نا اسے انجوائے کریں. جو پڑھے لکھے لوگ آپ کی طرح ہوتے ہیں, گھر والے بھی پڑھے لکھے ہیں, بس ان کے کام پہ بھی ہوں تو فون کرتے ہیں, ماما ریموٹ AC کا نہیں مل رہا, ٹی وی نہیں چل رہا, اس طرح نہیں ہے. ہاں نہیں, اس میں اپنی فیملی کو کریڈٹ دوں گی. میں سب سے پہلے میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں. کوئی مسئلے مسائل آپ کو پتہ ہے واسطے زندگی میں تو ہوتے ہیں, اور گھروں میں بھی بل بھی آ جاتے ہیں لاکھ سے اوپر کے بجلی کے, تو وہ بھی ایک بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے گھر والوں کے لیے. لیکن مجھے اس طرح سے نہ سیٹ پر کبھی الحمدللہ میرے بچوں نے, فیسی نے کبھی بھی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ڈسٹرب. معافی. السلام علیکم یہ چودھری. سر ہو سکتا ہے آج ہم آخری مرتبہ آئے ہوں, اللہ کرے, کیونکہ نہیں مجھے پتا ہے آپ ہی نکال دیں گے جو میں بات کرنے والا ہوں. کیوں سر ایسی خواہش ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا, کہہ رہے بھی ایکٹر نہیں بن سکے, کچھ بھی نہیں بن سکے, تو چلو مجھے نیوز اینکر بنوا دو. ايوه ما في مشكله, انا اسوي الاخباري. شوف يا حبيبي هذا قلبي صغير, انا احب قراءه الاخباري. کہنا چھوٹا جا میرا دل ہے گا. ہیں ايوه جڈا تیرا دل ہے, 2 کمرے پی سکتے. کہنا چھوٹا جا میرا دل ہے گا, وہ خواہشاں ابھردیاں رہندیاں نے. اگر میں ایک خواہش کاری بیٹھا تو کی گناہ کیتا. مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو اردو میں ہی آپ خبر پڑھ سکتے ہیں, عربی کا تو ہمارا کوئی ہے ہی نہیں ونگ ایسا. لا في موجود يا حبيبي. ہاں جی, ما في معلوم. ايوه انا اسوي العربيه والملابس في السمسم. کیا کہا اس نے؟ کہنا بھی یہ بھی ایک نئی چیز ہوئے گی. ویسے تو پاکستان تھی کسی چینل سے ہو ہی نہیں رہی, نالے میں عربی پڑھاں گا تو ترجمہ جڑا وہ اردو چ چلے گا. سب ٹائٹل پہ چل رہی ہو, سب ٹائٹل. مگر عربی میں ہماری خبریں بڑی عجیب سی لگیں گی. لا ما في مشكله, ان شاء الله اسوي خوبصورت. انا هذا الملابس الجيت. کہہ رہے میں عربی کا گیٹ اپ ہی ایسا خوبصورت کروں گا کہ اسکرین پہ بیٹھا ہی سونا لگوں گا. اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے عربی کا گیٹ اپ؟ لا انا اسوي اكتب في نہیں تو الاخبار. کیسے پڑھیں گے آپ کے پاس؟ ايوه في موجود, انا اتقلي من. اچھا لکھ کے لائے. ايوه انت ما في معلوم. انا لاؤ. ايوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا الشيخ وزن بن ذرہ. کہنا السلام علیکم, سمجھ آ گئی ہمیں. وزن بن ذرہ.
ايوه اهلا هذا وسهلا مہمان فلفل والله انا عارف ايوه ايوه کہتے ہیں میں آپ کو جانتا ہوں. السلام عليكم. وعلیکم السلام. انا الشيخ وزن بن زرة. دسن دی کی لوڑ ہے یار ہماری. تم انٹروڈکشن تو کراتے نہیں اس اچھا کا. وزن بن ذرہ ہیں جی. اچھا جی. وزن بن ذرہ. ايوه میرا نام اظفر بن بڑیچ ہے جی. میں سائی وال گاؤں ايوه هذا الاخبار انت شوف والله اذا جي. مبسوطي. هذا اخبار الجديد. کہتے ہیں یہ اخبار بالکل جدید خبر ہے. ايوه طلب انبات انك باكستاني في شاب امريكا وعبر الشباب عن حب الوطنيه الكسرة القصير. کہتے ہیں جی امریکہ نے کسی پاکستان سے پوچھا کہ اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دو. انہیں جوس پی کے جنہوں نے تھلے رکھ کے زور دی پٹاکا بجایا کہنا کیسا ہے. ايوه هذا خبر الثاني. دوسری خبر. ايوه بعد عدم حصولهم على البرياني قعد الكيران في ساحة المعركة. کہتے ہیں شادی حال میں وقت پہ بریانی نہ ملنے پر اعلان جنگ ہو گیا. ايوه في هذا سوي فائد كثير. کہتے ہیں جو تھے بہت لڑائی ہوئی. ايوه اخبار الثلاثة عدم القائم العلي خان هذا ترشيح الى مكتب البريد البدل لجنة في انتخابات. کہتے ہیں قائم علی شاہ صاحب بجائے الیکشن کمیشن کے ڈاک خانے میں اپنے پیپر جمع کرائے. ايوه هذا خبر الخمسة. انا مشغول بغسل في سحور في المنزل كسربية المعيج في البروجرام. کہتا ہے جی برتن دھونے کی وجہ سے کیسر پیا نے گھر سے فون کر دیا کہ آج میں پروگرام پہ نہیں آ سکتا. بھائی ریموٹ فوٹو چینل چینج کرو جی. پتا نہیں اب یہ آپ جو خبریں آپ نے پڑھی ہیں میں تو نہیں کہہ سکتا. صبا جی بتا سکتی ہیں اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں. بالکل بن سکتے ہیں. بالکل یہ آج کل کے بن سکتے ہیں. پرائیویٹ چینلز کے بالکل بن سکتے ہیں. بالکل. ايوه انا اتكلم هو براي كلام انت ما في كلام. کہتا ہے میں کیا پڑھایا چلوں کہ کسی پرائیویٹ چینل تے نوکری مل سکتی. کہتا ہے مندا نہیں. اي مشورة في سوي اخبار. کہتا جی تواڈے والوں مشورہ کوئی ایسا کہ جدے تے میں بہتر کر سکاں. خلی ولی. وہ مثال تے سنی ہونی کہ آ بیل مجھے مار. یس سیم میرے نال ہویا آج. کیسے؟ او کسے اور نو کال ملاون لگا. ہاں. عارف علوی صاحب نو جا کے مل گئی. اوئے ہوئے یار چکدے ہیں مینوں کہندے نے میتھوں سو چوال ہے پھل میں نہیں توڑے دن رہ گئے تھوڑے. میں کہ سر کی کہہ رہے ہو؟ کہندے نے نرگولی بڑے عرصے بعد کال کی ہے. ضروری نہیں داڑھ میں پیڑ ہو تو کال کرو. کبھی کبھی خیر خبر کے لیے بھی کال کر لیا کرو. بالکل. میں کہ سر کیتی تے ہے تانوں کال تے میں کہ اگر ایسی گل سی تے تسی کال کر لیندے نے. کہندے نے میں سنیا موٹر سائیکل لئی نویں. میں کہ سر ڈوکاٹی سپر. کہندے نے لیا پھر کدھرے انڈے والا برگر کھان چلیے. میں کہ کتوں کھانا جی سر؟ کہندے نے پنڈی چلتے ہیں. میں کہ سر وہاں چلتے ہیں جہاں کا مشہور ہے. کہندے نے چھڑ دے یار تو آ. کڈیا پھر ڈوکاٹی بھوں کردا گیا پریزیڈنسی دے پیچھے دی لوکیشن. ہاں میں کہ لبدا رہے ہو پیچھے کھلوتے سن. وہ میں پیچھے دی گیا جا کے تے حیران ہو گئے یار کیا ڈریسنگ کیتی یار. کیوں؟ یلو ہوڈی ریڈ ٹراؤزر تے وائٹ شوز. یار میں کہ سر آج تک کراچی بوائز لگ رہے ہو. بوائز کدھر اور جگہ دے مشہور نے چھڑ دے اس گل. یار جمپ مار کے بیٹھے نے. اوئے ہوئے کہندے نے اڑا کے رکھ دے. ٹھیک ہے. گیا پھر پھردے ٹردے جا کے تے انڈے والے برگر کھاتے نے. بڑے خوش ہوئے نے. ٹھیک ہے. اس بعد کہندے نے ایک اور لے لے ادھا ادھا کر لیں گے. ہاں ذرا تھانوں پتہ بڑے ذمہ دار آدمی نے. جی جی. کہندے نے چل پھر ہن چلیے کسی پاسے. اوکے. میں کہ آرڈر لاؤ. کہندے نے مارگلا کی پہاڑیوں کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. گیا پھر میں لے کے یار کی موسم سی. اچھا. اوئے ہوئے دھند. اوئے سر پوری دھند مینوں لگے کدی میں اٹلی ہاں کدی لگے فرانس ہاں کدی لگے جرمنی ہاں کدی لگے شیخ پورا. دھند دے وچ کئی جگہ سی ایک دو نظر نہیں آئے. ہاں میں کہندے نے اور اوپر لے کے چلو. میں کہ سر اس تو اگے نہیں جا سکدے جنگل ہے گا. اس طرف شیر ہیں. کہندے نے چپ کر جاؤ اب تو ہر طرف شیر ہی شیر ہے. تھوڑا معاملہ کس طرح چل رہا ہے؟ زبردست چل رہا ہے ہمارا. او ماشاءاللہ صبا حمید صاحبہ نہیں ہے. نہیں صبا قمر صاحبہ نہیں ہے. نہیں اپنا صبا فیصل صاحبہ بالکل مجھے قبول ہے.
जी वो ड्रामा चल रहा है ना, मुझे कबूल है। अच्छा, अच्छा। लो दसो कोई ऐसा एपिसोड नहीं जेड़ा मैं वेख्या होवे। मतलब एक बारी रिपीट। ओहो। हाँ, क्योंकि पहली बारी मैंने समझ नहीं आंदा। अच्छा। हाँ, फिर मैं दोबारा देखना। ठीक है। मेरी फेवरेट अदाकारा ने। अच्छा। माशाल्लाह। तो खैर ना लाई ने जी बिल्कुल, मेहमान आए हुए हैं, बुलाया हुआ उनको। आजकल तो छुट्टियां हैगियां ने। अच्छा। ओ यस आई नो वेरी वेल, सारा मैं सोशल मीडिया फरोल के रख दिता। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਈਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ thank you, ਭਾਈ sir। अच्छा जी। ਨਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂ मैडम ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। आपको उनसे पूछना ਮੇਰੇ पड़ेगा। ਬੱਚੇ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। और मैं आपकी फैन हूँ, ਈਮਾਨ ਨਾਲ कसम से। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Please, please ਓ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਾ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, ਇਹ ਹੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ? ये तो आप लोगों को पता होगा। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਫਟਾਫਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਮਲਾ? पता नहीं, सोचना ਆ पड़ेगा। ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। वेलकम बैक। सबा जी, ये बताएं, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। जी जी अदर देन ये जो भी खैर शादी वगैरह में तो जी हाँ। जनरली था, मगर अदरवाइज भी। जी जी। और आप बड़ा इंटरेक्ट भी कई बार करती हैं अपने फैंस के साथ। बहुत। और कई बार बहुत माहौल जो है वो गर्म भी हो जाता है बहस के अंदर, ये भी बहुत होता है। हाँ। तो आप जाने दिया करें, आप क्यों हमें उनको इतना ज्यादा टाइम जो जाया करती नहीं, हैं? वो बस एक टॉपिक पर ही ऐसा हुआ है, अदरवाइज तो मैं जो भी बात करती हूँ सब लोग उस बात को तायद बहुत कर रहे होते हैं तायद उसकी। कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा वैसे सोशल मीडिया को हमेशा मैंने इस्तेमाल किया है फैमिली के लिए, वैल्यूज़ के लिए। जो हमारे वैल्यूज़ अपना ख़त्म होती जा रही हैं ना, जैसे मेरे दादा अबू होते थे, सुबह हम जब स्कूल जाते थे उन्होंने तकिए के नीचे ऐसे सिक्कों की ना लाइन लगाई होती थी सबके, हम बहन भाइयों के, फिर तकिया रख देते थे, वो ऐसे लेटे होते थे सिक्के, फिर आते थे हम उन्हें सलाम करते थे, पीछे ऐसे ऐसे इधर थोड़ी सी उनकी मसाज करते थे और फिर तकिया उठाते थे, वो हमें पैसे देते, हमें आज तक याद है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी वो वैल्यूज़ जो दादा दादी नाना नानी के साथ जुड़ी हुई हैं, बहन भाइयों के साथ, फुफिया चच्चों के साथ, वो रिवाइव होनी चाहिए, वो बहुत मिसिंग हो गई हैं। अब हर घर में बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं ये चचा क्यों आ गए इस टाइम पर, अभी तो हमारे फ्रेंड्स ने आना था। फिर माएँ कह रही होती हैं नहीं नहीं बेटा आप लोग एंजॉय करो, ये हमारे पास बैठ जाए। वो चीज़ें मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू उस चीज़ को रिवाइव करूं। अभी पिछले दिनों एक और भी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़ेरे बहस रही थी, जिसमें आपने कहा था कि अगर लड़कियों को बहुत है कि फाइनेंशियली उनको जी 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 अमीर जी चाहिए तो 40-50 साल आपने कहा था कि उस अच्छा, तरह के वो बंदे अब ढूंढें। बात मेरी ऐसी होती नहीं है, लेकिन आपको पता है ये बढ़ती है जब बात। मेरा मतलब कहने का ये था कि अगर एक बीवी कह रही है मैं अलहदा होना चाह रही हूँ, मेरा शौहर भी अलहदा होना चाह रहा है, लेकिन मेरी सास कह रही है कि भाई नहीं आप लोग अलग नहीं हो सकते, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपके शौहर के पास इतना पैसा है कि वो आपको इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हो जाना चाहिए अलहदा, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर लड़ाइयाँ बच्चों में नहीं रहती, बड़ों में आ जाती हैं, तो आपको हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तब आप जाएंगी ज़्यादा ख्वार होंगी। फिर आपको जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे हैं। आप कहीं जा रहे हैं शादियों पर, बच्चे दादा दादी के पास, खाना बन रहा है, माँ बाप गोश्त खा रहे हैं और आप दालें खा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं पहले आप लोग खाओ फिर हम खाएंगे। तो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे भी बहुत हैं। और अगर उन लड़कियों के लिए मैंने कहा था जो चाहती हैं कि बस शादी और हम अलहदा हो जाएं, तो ज़रूर अलहदा हों, लेकिन एक बहुत सेटल्ड आदमी से शादी करें। उसका मतलब ये नहीं था 25-30 साल के बंदे से आप ना एक्सपेक्ट करें कि वो बेचारा भाई वो तो फाइनेंशियली उतना वो स्ट्रांग तो हो। आपको पता है यंगस्टर्स तो आजकल सेटल होने में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। हम अब जाकर इंडिपेंडेंट हुए हैं, या आपको यंग लड़का भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर आपको ये सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी।
اور اگر آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنی ہے پھر 40 45 50 سال کے مرد سے شادی کر لیں جو سیٹل ہو, پھر مزہ کریں. تو یہ بات اس میں بتائیں برائی کیا ہے؟ نہیں بالکل فیکچولی آپ نے بالکل صحیح. بس وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو وہ پھر آگے سے ہر بندے نے بحث بن جاتی ہے, بحث بنتی ہے اور اپنا پوائنٹ. اور پھر یہ بھی ایک بڑا شوق ہے ہر کسی نے پوائنٹ آف ویو دینا ضرور ہے. اچھا پھر غلط پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں, میری جہاں ذہن بھی نہیں گیا وہ والا دے رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی یہ ایسا میں نے نہیں سوچا. وہ تو ہم نے شو میں ایک بیٹھ کر بات کی تھی جو کہ میرے خیال میں بالکل ریزنیبل. میں اپنی بیٹی کے لیے بھی ہمیشہ یہ بات کرتی رہی ہوں. میری بیٹی 8 سال سسرال میں رہی ہے اور میں اس کو بہت اونچ نیچ بتاتی رہی ہوں. میں نے کہا بیٹا جو فائدے آپ کو ادھر ہیں وہ فائدے آپ کو جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گی نا تو سارے مسئلے آپ کے سامنے ہوں گے. ابھی آپ کے ساس سسر کے سامنے ہیں, تب آپ فرنٹ پر آ جائیں گے. تو اب ماشاءاللہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں تو اپنے ساس سسر یا ان کی ویلیوز کو لے کر چل رہے ہیں. تو یہ تو ٹائم آپ کو دینا پڑتا ہے. پھر میرے بعد روبینہ نے بہت اچھی بات ایک سیٹ پر بیٹھ کر کی کہ جب لڑکی شادی کرتی ہے 10 سال اسے سسرال کو دینے پڑتے ہیں. کہنے میں 10 سال بہت لمبا عرصہ لگتا ہے لیکن وہ لمبا عرصہ ہوتا نہیں ہے. وہ 10 سال جب آپ دے دیں گے نا پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ آپ کی آسان ہو جائے گی ہر لحاظ سے. یہ ویلیوز ہیں, میں ان کے مطابق چلتی ہوں. اور میں کہتی ہوں لڑکیوں کو, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ہم یورپ میں نہیں رہتے. ہمیں ہمارے بیٹوں کی زندگی میں ضرورت رہے گی ہمیشہ. وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے, وہ ہم سے الگ بھی ہو جائیں گے تو رہے گی ہمیں ضرورت. تو ہمارے یہاں پر بلکہ مطلب ایشیا میں یہ جو رواج ہے نا مل کے رہنے کا, ہاں جہاں مسئلے مسائل ہو جائیں آپ خوشی خوشی الگ ہو جائیں, لیکن آپ اگر یہ سوچ کر آئیں کہ بھائی مجھے اپنے شوہر کو لے کر الگ ہونا ہے, وہ سوچ غلط ہے. وہ سوچ لے کر نہیں آنا چاہیے. حالات کے مطابق سب ہوتے ہیں. ہم بھی ہو گئے انڈیپینڈنٹ, ہم اپنے ساس سسر سے الگ ہو گئے, سب ہوتے ہیں, لیکن سوچ لے کر نہیں آنی چاہیے. حالات کے مطابق, وقت کے مطابق اس پر اپنی فائنینشیل حالت کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کئی گھروں میں یہ ہوتا ہے, ایک جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں 4, کسی کی فائنینشیل لائف اور ہوتی ہے, کسی کی اور طرح کی ہوتی ہے, کسی کی اور. اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ اپنے مطابق نہیں چل رہے ہوتے حالات کے. میں ہمیشہ سے واسطے زندگی کا میں نے اصول رکھا کہ اگر میں نے 1 روپیہ کمایا نا تو میں 54 خرچ کروں گی, باقی میں بچا کے رکھوں گی. مگر اب تو حالت یہ ہے کہ اگر 1 روپیہ کمایا تو 5 تو خرچ کریں. لیکن آج بھی آپ ایسے کریں, میں آج بھی ایسے ہی کرتی ہوں. ہاں نہیں مگر میں بتا رہا ہوں اب جی حالات مہنگائی, اب تو خیر اتنا زیادہ کہ اپنے مہنگائی بھی نہیں مگر اس سے زیادہ ایک خواہش جو ہے نا وہ کنٹرول نہیں. دیکھیں خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں لیکن اپنی چادر سے باہر پاؤں مت پھیلائیں. میں نے بہت زیرو سے سٹارٹ کیا لیکن میں نے زندگی کو نا بہت حقیقی نظروں سے دیکھا ہے کہ آج جو وقت گزر رہا ہے یہ بہت خوبصورت ہے, آنے والا وقت اس سے خوبصورت ہونا چاہیے ذہنی طور پر. آپ کے لگژری کے حساب سے میں نے خواہشیں اتنی ہیں جتنی میری اوقات ہے, لیکن اس میں بھی آپ کو بہت سوچ سمجھ کر گزارا کرنا پڑتا ہے. آج کل اتنی مہنگائی ہے, مشکل دور ہے, بیماریاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی اگر آسودگی ہے تو اس کے پیچھے نا آپ کی پلاننگ ہے. پلاننگ کے بغیر زندگی نہیں گزرتی. اور پلاننگ کیا کریں, ایک دن آئے گا اللہ آپ کو صبا فیصل بنا دے گا. میں تو واسع جیسا بننا چاہتی ہوں, اچھی سوچ کا انسان. سیٹ چینج کرنی ہے, گلاں دیکھو جی نے تہاڈی جی. السلام علیکم میم, میرا نام مقدس خان ہے. میم میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک ڈرامے کو سکسیزفل ہونے کے لیے ایک اچھے ایکٹر کی ضرورت ہے یا اچھے ڈائریکٹر کی؟ دونوں بہت ضروری ہیں, لیکن میں وہی ڈرامہ دیکھتی ہوں جس میں مجھے اچھا ایکٹر نظر آتا ہے. میں ایسا کرتی ہوں. آخری کون سا ڈرامہ آپ نے دیکھا تھا؟ دیکھیں مجھے صبا حمید نظر آئیں کسی ڈرامے میں رک جاتی ہوں. مجھے صبا حمید بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. مجھے شیخ صاحب نظر آئیں میں رک جاتی ہوں. مجھے آئزہ نظر آئے میں رک جاتی ہوں. کون شیخ رشید جاوید نہیں جاوید شیخ صاحب. اچھا جاوید شیخ صاحب. تو میرے نزدیک تو ڈائریکٹر تو ظاہر ہے اس نے ہی ڈرامہ بنانا ہے, لیکن ایکٹرز کا بھی ایک بہت کنٹریبیوشن ہے ظاہر ہے سکسیس میں. جی السلام علیکم, میرا نام ریتا زینب ہے. میرا کوشچن صبا فیصل جی سے ہے. میم اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جو لوگ ٹک ٹاک پہ ایکٹنگ کر کے اپنے آپ کو ایکٹر اور ایکٹریس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اس بارے میں کیا کہتی ہیں آپ؟
دیکھیں ہر کسی کا کام چلنا چاہیے, اگر ان کا اس طرح سے چل رہا ہے تو مجھے تو کوئی اس میں, اگر کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. آج تک آپ کو ڈراموں میں بہت کم ایسے آرٹسٹ نظر آئے ہیں جو ٹک ٹاک پر ہٹ تھے. ایک رومیسا لڑکی ہے, اس نے ڈرامے میں کام کیا تو میں خود حیران رہ گئی, اس نے اتنی اچھی ایکٹنگ کی. تو اگر کوئی ادھر سے آ رہا ہے اور اس میں ایکٹنگ کے سارے جرمز موجود ہیں تو وائی ناٹ, اسے کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ایکٹر ہوں, لیکن اس کے لیے پروف کرنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ ہٹ دینا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. وہ ہر کوئی کہتا ہے جی میں بڑا اچھا, ہم بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو ایکٹر, واسف بھائی بھی کہتے ہیں, لیکن دیکھ لو اچھے ہی ہیں. ابھی کبھی آپ سبزی لینے گئی ادھر بحث کی کہ نہیں میں 70 ہی دینے, ہوتا نا کوئی بندہ جاتا ہے. نہیں میں بحث بہت کرتی ہوں, بارگیننگ بہت زیادہ کرتی ہوں. بلکہ دکاندار کہندا باجی چپ ہو جاؤ, فری لے جاؤ, تہاڈی مہربانی. جی السلام علیکم میم, میرا آپ سے کوشچن ہے کہ ہمارے ڈراموں میں 49 ایپیسوڈ میں اتنی نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے اور لاسٹ ایپیسوڈ میں سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے, تو ایک لاسٹ ایپیسوڈ کی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے وہ 49 کی نیگیٹیوٹی کو یوتھ کے مائنڈ سے نکال سکتی ہے. ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اب کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے اور خرابی جو ہے نا وہ سمیٹی نہیں جا سکتی, اس کو دکھانا ہی پڑتا ہے. اس کے لیے ایپیسوڈس چاہیے ہی ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ساری سچویشنز چاہیے ہی ہوتی ہیں, اس لیے وہ ٹائم لیتا ہے. اور آخر میں میری طرح جو ظالم ساس ہوتی ہے وہ رو رو کے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے, تو سمجھتے ہیں معافی مانگنے سے سارے حل نکل آتے ہیں. لیکن وہ صرف معافی ایک ایپیسوڈ کی نہیں ہوتی, وہ پھر پوری زندگی کے لیے ایک ریگریٹ ہوتا ہے. اور دوسرا وہ ہمیشہ پھر ایسا انسان اگر بہتری کی طرف آیا تو اسے پھر ساری زندگی آخری وقت تک جھکنا پڑتا ہے, تو وہ وہاں تک تو دکھا نہیں سکتے. اس لیے سمیٹنے کے لیے ایک ایپیسوڈ میں وہ کر دیتے ہیں, لیکن برائی جو ہے نا وہ اگر آپ سمیٹیں گے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ برائی کی شاخیں کتنی ہیں, کہاں کہاں سے ایک انسان کے اندر نیگیٹیوٹی نکل رہی ہے, اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جی آپ بتائیے. السلام علیکم میم, میرا آپ سے ایک کوسچن ہے کہ آپ کی سیلف کیئر روٹینز کیا ہیں؟ صبح اٹھتی ہوں اور تیار ہوتی ہوں, جیسے لوگ کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, میں اٹھتی ہوں جلدی. یعنی کہ رات کو سوتی جلدی ہیں, جلدی اٹھتی ہیں؟ میری واسطے بہت کم ہے. اچھا بہت کم ہے. اب شادی کے دنوں میں ہارڈلی میں 2 گھنٹے سوئی ہوں, لیکن میں پورا دن فریش ہو کر کام وام کرتی رہی ہوں. اور بس پھر شوٹ پر جاتی ہوں 11 بجے, اس سے پہلے نہیں جاتی. اچھا 11 بجے سے پہلے نہیں؟ 11 بجے جاتی ہوں. اور مگر یو ویک اپ ارلی. ہاں بالکل. مجھے پتہ نہیں, میں سب سے کہوں گی کہ آپ کی زندگی میں یہ جو ایک روٹین ہے نا, جلدی اٹھنا, سونے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی, آپ نہیں سو سکتے جلدی, کہ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں, لیکن ہیلدی لائف سٹائل کے لیے صبح اٹھنا بہت ضروری ہے, جو کہ اب نہیں ہے. میں نے اپنے ہسبینڈ کو 6 بجے کے بعد آج تک بیڈ پہ نہیں دیکھا, صبح 6 بجے کے بعد. وہ کیوں رات کو 4 بجے پیزا نہیں آرڈر کرتے؟ نہیں وہ 10 بجے, نہیں وہ 10 بجے سو جاتے ہیں. رات کو نیٹ فلکس دیکھ رہے ہوں, صبح 4 بجے 10 بجے سو جاتے ہیں وہ. یہ دیکھیں نا, یہ اچھی سوتے بات ہیں اور ہے. صبح اٹھ جاتے ہیں, لیکن میں سوتی لیٹ ہوں, اٹھ جاتی ہوں جلدی. جلدی اٹھنا جب کبھی کام نہ ہو تو دیر تک بھی سوتی ہوں, لیکن مجھے جلدی اٹھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں تو آپ کے خامند کیوں جلدی اٹھ جاتے ہیں؟ تہاڈے واسطے ناشتہ بنانا ہوندا نا. انہیں اٹھ کر ایکسرسائز کرنی ہے, انہیں دروازے کھولنے ہیں, انہوں نے دودھ والے کے لیے گیٹ کھولنے ہیں, انہوں نے لائٹیں آف کرنی ہیں رات کی, انہوں نے تالے کھولنے ہیں. ان کی ہمیشہ سے یہ ایک ڈیوٹی ہے اور وہ انجوائے کرتے ہیں. آفس جاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں اخبار پھینکنا, اخبار جس کا اب رواج ختم ہو گیا. اخبار پڑھنا بیسیکلی پہلے تو وہ ضروری ہے, اگر وہ بھی آپ صبح اٹھے تو آپ کو نہیں, اب تو اخبار کا یہ بھی ایک الگ انتظار ہوتا ہے کہ آپ صبح اٹھ کے ویٹ کر رہے ہو اخبار والا کب پھینکے گا اخبار, اور پھر آپ 2 بار جا کے دیکھیں اور اس نے ابھی تک نہیں پھینکا. وہاں پہلے ہوتا تھا, اب تو اخبار والا سلسلہ ختم ہو گیا. میں نے اپنی اردو, اپنا بولنا اخبار پڑھ پڑھ کے ٹھیک کیا. بالکل اخبار پڑھ کے, اور اب تو خیر ود ٹائم آئی تھنک ہر چیز کا کلچر بھی چینج ہو جاتا ہے. کئی بار ہوتا ہے, مجھے یاد ہے 1-2 بار تو میں اخبار والے کے انتظار میں بیٹھا ہوا, وہ موٹر سائیکل پہ تھا ظالم, اس نے بس جس سپیڈ میں پھینکا آ کے میرے منہ پہ لگا. اور اخبار بھی تازہ ساری خبریں نا تے متھے تے چھپ گئی ہیں. بالکل. فیصل صاحب, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا شو, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ.